अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त होने के नाते हमें अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करनी चाहिए। माना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत देखकर मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैंने शुरू से तुम्हें एक दोस्त की नीयत से ही देखा है और मज़ीद आगे भी यही चाहती हूँ। किरण ने रोहान को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। वो नहीं जानती थी कि रोहान उसकी बात सुनकर क्या रद्द-ए-अमल देगा, लेकिन उसका इरादा नहीं था कि वो रोहान को कोई झूठी उम्मीद दिलाए। उस पर रोहान अपने घर आए मेहमान छोड़कर किरण से मिलने आया था। लेकिन मुझ में कमी क्या है? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। माना कि हम दोनों ने दोस्ती की है तो दिल से निभाई है, लेकिन न जाने कब और कैसे मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। मैं इस दोस्ती को मोहब्बत में बदलना चाहता हूँ। मेरी नीयत में तुम्हें धोखा देना या फिर तकलीफ देना नहीं है। रोहान बेबसी से बोला। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे किरण को रजामंद करे। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, किरण ने उलझ कर कहा। तो तुम मुझे आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश तो करो। तुम्हारे लिए कोई ऐसा मजबूत जवाब भी तो होगा ना, जिसकी बिना पर तुम मुझे रद्द कर रही हो। रोहान किसी सूरत किरण की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने बेताबी से किरण का हाथ थामते हुए गोया इल्तिजा की थी, जबकि किरण उसे यूं इल्तिजा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोहान को समझाए। मैं वजह तुम्हें बता चुकी हूँ रोहान, कि हम अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा अच्छे दोस्त ही रहें। दोस्ती और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हारे घर वालों को बतौर दोस्त तो मैं पसंद हूँ, लेकिन हो सकता है कि बतौर तुम्हारी बीवी वो मुझे कभी कबूल ना करें, क्योंकि मेरा रहना सहना और आदत तुमसे मुख्तलिफ हैं। मुझे घूमना फिरना, अपनी मर्ज़ी से उठना जागना, हर चीज़ पसंद है, लेकिन तुम्हारे यहाँ हर काम का एक वक्त मुंतखब है। हर चीज़ अपने मामूल पर होती है। फ़र्ज़ करो तुमसे शादी कर लेती हूँ और मैं तुम्हारी पसंद में ढल भी जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में कमी रह जाएगी और उस कमी की बदौलत शायद तुम्हारे घर वाले मुझसे मुतनफ़्फ़ा रहें। आज जो मैं खुश और मुतमईन हूँ वो नहीं रह पाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ शादी करके अपना आप कैद महसूस होगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम पर कौन ज़बरदस्ती करेगा कि हमारे रहन सहन में एडजस्ट करो। आप ही की शादी हो जाएगी और फिर अम्मी हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। रोहान उलझा हुआ था। यही तो बात है, तुम इकलौते बेटे हो। तुम्हारी अम्मी की अपनी बहू से बहुत ज़्यादा तवक्कात होंगी। ज़रा सी ऊंच नीच में वो शिकवा करेंगी। क्या मैं तुम पर भी जुल्म करूं और अपनी ज़ात पर भी? किरण ने रोहान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। उसे तमाम जवाब उसके सामने रखे थे कि शायद वो समझ जाए, लेकिन रोहान के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अभी भी अपनी ज़िद पर कायम है। सीधी तरह कहो ना कि तुम मुझसे ज़्यादा अपर क्लास के ताल्लुक़ रखती हो और मैं कम हैसियत की क्लास से हूँ। यही हमारे रिश्ते की असल बुनियाद है, जिस पर तुम इनकार कर रही हो। ये तरह तरह के बहाने तलाश करके इनकार क्यों कर रही हो? तुम्हें सिर्फ मुझसे दोस्ती रखनी थी, लेकिन मोहब्बत के मामले में और शादी के मामले में तुमने हैसियत को ज़्यादा तरजीह दी है। रोहान ने अपना हाथ पीछे करते हुए तल्खी से मुस्कुराकर कहा। किरण ने नासमझी से उसे देखा, गोया वो उसकी बातों को समझने की बजाय बदगुमान हो चुका था। तुम गलत समझ रहे हो। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए यकीन दिलाना चाहा। मैं गलत नहीं समझ रहा। अभी तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे लगता था कि हमारे दरमियान ये हैसियत ज़ात पात कभी आई ही नहीं, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि हमारी 3 सालों की दोस्ती में हमेशा से ये सब मौजूद था। मेरा मयार तुमसे निचले दर्जे पर है और तुम ऊपर वाले दर्जे पर हो। रोहान तंजिया अंदाज में हंसता हुआ वहां से उठ गया। किरण उससे पीछे से आवाज़ें देती रही, लेकिन उसने पलटकर किरण की जानिब देखा तक नहीं था। जबकि किरण ने दिल में इरादा कर लिया कि वो खुद को वक्त देगी। अगर उसका दिल रोहान से शादी करने पर आमादा हो गया तो वो उसे शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ भी वो कशमकश का शिकार थी कि अगर वो रोहान से शादी कर भी लेती है
تو کیا وہ اس کا دل رکھنے کے لیے شادی کرے گی یا پھر اپنی مرضی سے؟ محترمہ، آپ کو شاید راستے میں آ کر کھڑے ہونے کا بہت شوق ہے، کہیں سائڈ پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں، خواہ مخواہ میں ایکسیڈنٹ کروا دیتی ابھی۔ انسان دیکھ بھال لیتا ہے کہ سامنے سڑک ہے۔ روحان کرن سے الجھ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک سیاہ عبایا میں ملبوس لڑکی نظر آئی، تو فوراً بریک لگائی اور بائک روک کر نیچے اتر کر لڑکی کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ لیکن راستے میں تو آپ آ رہے ہیں، روڈ اس طرف جا رہا ہے اور یہ فٹ پاتھ ہے، آپ اپنی بائک اس طرف لے آئے تھے، اپنی آنکھوں کا علاج کروائیے، جو فٹ پاتھ کو سڑک سمجھ رہے ہیں۔ سامنے کھڑی لڑکی نے غصے سے کہتے ہوئے روڈ کی جانب اشارہ کیا اور پھر اپنا عبایا جھاڑنے لگی۔ روحان نے بائک کی بریک لگائی تھی تو ساتھ پڑا کیچڑ اس کے عبایا کو داغدار کر گیا تھا۔ روحان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ روحان فٹ پاتھ کی طرف غصے میں بائک لے آیا تھا۔ وہ کرن کی باتوں سے الجھا ہوا تھا اور اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے بائک فٹ پاتھ کی جانب موڑ دی تھی۔ او سوری، میری غلطی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ روحان معذرت کرتا ہوا پلٹنے لگا تو وہ لڑکی بولی، شاید آپ کو بہت شوق ہے اس طرح لڑکیوں سے بحث کرنے کا، یا پھر جان بوجھ کر آپ ایسا کر رہے تھے؟ روحان کے پلٹتے ہی وہ لڑکی پیچھے سے بولی تو اس نے حیرت سے مڑ کر لڑکی کو دیکھا۔ ویسے تو وہ عبایا میں تھی، لیکن اس کی سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں بے انتہا کا غصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھیں محترمہ، میں کسی اور سوچ میں مبتلا تھا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی، اور اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی غلطی ماننے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ خواہ مخواہ مجھ پر الزام مت لگائیے، مجھے پریشانی تھی، اسی لیے سمجھ نہیں آئی۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارن کرنے کی کوشش کی تو سامنے کھڑی لڑکی طنزیہ انداز میں ہنسی، گویا روحان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ آپ نے غلطی اس لیے مان لی ہے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ اگر آپ تسلیم نہ بھی کریں تو سامنے کھڑا کوئی بھی انسان یہی کہے گا کہ آپ ہی کی غلطی ہے۔ یہاں میں کسی کو آواز دوں اور کہوں کہ آپ یہاں پر جان بوجھ کر آئے تھے یا پھر انجانے میں، تو سب یہی کہیں گے کہ لڑکی کو دیکھ کر ایک لڑکا زبردستی ہی فٹ پاتھ پر بائک لے آیا۔ وہ لڑکی بحث کے موڈ میں تھی، جبکہ روحان پہلے ہی شدید تناؤ کا شکار تھا۔ وہ اب پیچھا چھڑوانے کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ پہلے تو آپ نے میرا عبایا گندا کر دیا، اوپر سے مجھے ہی سنانے بھی لگے۔ کم از کم انسان گھر سے نکلے تو حاضر دماغی کے ساتھ نکلے، بلا وجہ دوسروں کے نقصان کرواتے پھریں گے۔ اس لڑکی کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، وہ بولے چلے جا رہی تھی، جبکہ روحان اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بھاڑ میں جاؤ والا تاثر دے کر بائک سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ نقاب پوش لڑکی پلٹی تو روحان کافی دور جا چکا تھا۔ وہ وہیں کھڑی روحان کو سلواتے سنانے لگی، جس کی وجہ سے اس لڑکی کے عبایا پر کیچڑ لگ چکا تھا اور گھر پہنچنے میں بھی دیر ہو گئی تھی کیونکہ اس قدر بحث جو ہو چکی تھی۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج مہمان آ رہے ہیں، تمہاری بہن کا رشتہ لے کر کچھ لوگ آئیں گے، تمہارا موجود ہونا ضروری تھا، لیکن غیر موجودگی میں وہ صبا کو پسند کر گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں تو نہیں جانتی، بس تمہاری چچی کے دور پرے کے رشتہ دار ہیں، مجھے دیکھنے میں اچھے بھلے خاندان سے معلوم ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک بار چھان بین کر لینی چاہیے، پھر بعد میں سب طے کر لیں گے۔ امی نے اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے سوال کیا اور پھر گھر آئے رشتے کے متعلق بتانے لگی، جب وہ غائب دماغی سے چلتا ہوا لاؤنج میں چلا آیا۔ تمہیں شاید سنائی نہیں دیا، میں تم سے مخاطب ہوں روحان۔ امی اسے خاموش پا کر سے چھو کر بولی، آپ خود دیکھ لیں، جیسے مناسب سمجھے کر لیجیے گا، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بیزاری سے جواب دیا اور اپنا سر مسلنے لگا۔ کرن کی باتیں اس کے دماغ میں کسی کانٹے کی مانند چبھ رہی تھی۔ خیریت ہے؟ یہ کس لہجے میں تم بات کر رہے ہو؟ یہاں تمہاری بہن کی پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں فیصلہ تم اور میں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارے بابا زندہ ہوتے تو وہ یہ فیصلہ کرنے میں میری مدد کرتے۔ آج تم اس قدر اکتائے ہوئے ہو کہ بات تک کرنے پر الجھ کر مجھے یوں جواب دے رہے ہو جیسے میں نے غلطی کر دی ہو تم سے ذکر کر کے۔ امی نے اس کا لہجہ روکھا پھیکا محسوس کیا تو شکوہ کرنے لگی،
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دی۔ روحان کو اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ کرن کی باتوں کی وجہ سے وہ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ امی کو بھی سمجھ نہیں پایا۔ دراصل نمی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں، اسی لیے روحان بول ہی رہا تھا کہ اسی لمحے صبا چلی آئی۔ امی آپ جا کر کھانا بنائیں، میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ صبا نے امی کو ہاتھ کے سہارے سے اٹھا کر باورچی خانے کی جانب بھیجا اور خود روحان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا اداس کیوں لگ رہے ہو؟ تم تو کسی دوست سے ملنے گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جلدی واپس آ جاؤ گے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ واپسی پر تمہارا موڈ اس قدر خراب ہو گیا کہ مہمانوں کے جانے کے بعد واپس آ رہے ہو؟ صبا نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ وہ جانے سے قبل عجلت میں گھر سے نکلا تھا، سو صبا کو یہی بتا کر گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آپی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی طبیعت ناساز، سر میں درد ہے، دوا لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، اور امی سے کہہ دیجیے گا کہ میں لڑکے والوں کے خاندان کی چھان بین کروا کر انہیں بتا دوں گا، بے فکر رہیں، سب اچھا ہوگا۔ روحان نے اپنا سر مسلتے ہوئے خود کی کیفیت بہن پر ظاہر نہ ہونے دی اور ساتھ ہی امی کی کہی گئی بات عمل درآمد کرنے کا بھی بتایا۔ یہ سب چھوڑو اور پہلے مجھے وجہ بتاؤ، اس کے بعد باقی باتیں کر لیں گے۔ تم بات بدلنے کی کوشش مت کرو، تمہاری بہن ہوں، اچھا برا موڈ پہچان سکتی ہوں۔ صبا نے اسے وجہ جاننا چاہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روحان اس پر کافی پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بتا تو رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سا سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا تو بہتر ہو جاؤں گا، اور پلیز مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ وہ صبا کے بار بار ایک ہی سوال پر زچ ہوتا ہوا خوف زدہ انداز میں جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ صبا ناسمجھی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ روحان اور صبا دو بہن بھائی تھے، ان کے والدین نے انہیں اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دی تھی۔ روحان 20 سال کا تھا جب اس کے والد ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری روحان کے سر پر آ گئی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم اپنے والد کے شو روم کو بھی سنبھال رہا تھا۔ اس کی ایک دوست کرن تھی جو اس کی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی تھی، جسے وہ دوستی کے 1 سال بعد ہی پسند کرنے لگا تھا، لیکن کرن کو اپنی دوستی خراب کرنے کا خوف لاحق تھا، اس لیے وہ روحان کا پرپوزل قبول نہیں کر رہی تھی۔ اسی بات کے باعث ان دونوں میں تلخ کلامی ہو چکی تھی، جبکہ روحان کی بہن صبا کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا رشتہ دیکھ کر پسند کر لیا تھا، لیکن روحان کے دل میں بہن کی شادی کی فکر کے بجائے کرن کے انکار کا جواز گھوم رہا تھا۔ دوسری جانب روحان کے بہنوئی نبیل کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام ورشا تھا اور ایک کا نام رمشا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سب سے چھوٹی رمشا سے وہ حد سے زیادہ اپنائیت سے پیش آتا۔ امی میں نے چھان بین کروائی ہے، خاندان اچھا ہے، اب آپ کو جو مناسب لگے وہی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ روحان نے 2 دن پہلے ہی رشتے والوں کے چھان بین کروائی تھی اور آج وہ امی کو بتا رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ایک بار ان کے گھر کا چکر لگا لوں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ امی نے اپنا مشورہ دیا، لیکن ابھی رشتے والوں سے بات تو کر لیں، وہ واقعی رضامند ہے بھی کہ نہیں، ابھی سے ہی آپ جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ روحان نے تعجب سے کہا، وہ تو راضی ہیں، ہماری ہاں کے منتظر ہیں، ایک بار ان کا گھر بار دیکھ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ چھان بین تو ہو گئی ہے، انہوں نے ویسے بھی کہا تھا کہ ہم چکر لگا لیں۔ امی نے بردباری سے بتاتے ہوئے اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لیجیے گا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی اور تم بھاگے چلے جا رہے ہو؟ امی نے خفگی سے کہا تو وہ رک گیا۔ جی بولے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر پھر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں رشتے والوں کو فون کر کے بتاتی ہوں، پھر ہم پرسوں ان کے گھر جائیں گے، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، کوئی بہانہ مت کرنا۔ اس دن بھی تم موجود نہیں تھے، سب پوچھتے رہے تھے۔ امی نے حکم دیا تو اسے کرن کی باتیں پھر سے یاد آئیں، لیکن اس کے بعد ہی راستے میں ملی وہ نقاب پوش لڑکی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ روحان نقاب پوش لڑکی کے خیال میں اس قدر محو تھا کہ
امی نے ضد چھوڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بلند آواز سے پکارا۔ کچھ نہیں بولے، مجھے تھوڑا کام یاد آ گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے معذرت کی، تو پھر یوں ہی باتوں باتوں میں امی اسے سمجھانے لگ گئیں۔ اب کی مرتبہ وہ تمام خیالات جھٹک کر ان کی بات پوری توجہ سے سننے لگا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی امی کہاں ہیں آپ؟ روحان آج آپی کے ہونے والے سسرال آیا ہوا تھا۔ جب ایک لڑکی اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر حیرت سے بولی اور ساتھ ہی اپنی امی اور بھائی کو آوازیں دینے لگ گئی۔ بی بی جی، یہ آپ کے بھائی کے ہونے والے سسرال والے ہیں، یہ لڑکی کا بھائی ہے۔ اسی لمحے ایک ملازمہ چلی آئی اور انہوں نے بتایا تو وہ حیرت سے سامنے بیٹھے روحان کو دیکھنے لگی۔ او سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مہمان ہیں، مجھے لگا کوئی انجان ہے، اس نے شور کرنا شروع ہو گئی تھی۔ خاموش بیٹھے روحان کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ ویسے میرا نام ورشا ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے روحان سے پوچھنے لگی۔ روحان کو ورشا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، یہاں شاید اس کا لباس بھی کافی ماڈرن قسم کا تھا، تو وہ گریز کر رہا تھا۔ میں اپنے بابا کا شو روم سنبھال رہا ہوں، میری ایک ہی بہن ہے اور بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میری امی اور میری بہن، ہم صرف گھر میں 3 افراد ہیں۔ روحان نے لحاظ کرتے ہوئے مروتاً جواب دیا، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ورشا سے بات کرے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، یعنی میں اور میری بہن رمشا، اور ہمارا ایک بھائی ہے نبیل بھائی، جن سے آپ کی بہن کا رشتہ ہونے والا ہے۔ دراصل میں ہاسٹل میں رہتی ہوں تو آج ہی آئی ہوں۔ ورشا نے تعارف کروایا تو روحان جواباً خاموشی سے سر ہلانے لگا۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے۔ کرن سے بات کرنے کی تو اسے عادت تھی، وہ کسی بھی لہجے میں کوئی بھی بات کر لیتا تھا، لیکن یہاں ایک انجان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کشمکش کا شکار تھا کہ کسی طرح یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ نے چائے وغیرہ نہیں لی اور یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوری، مجھے علم نہیں تھا، ورنہ پہلے ہی سوال پوچھتی، شاید امی لوگ اوپر والے پورشن میں ہوں گے۔ ورشا نے ایک دم یاد آتے ہوئے چائے کا پوچھا۔ آپ مت پوچھیں، میں چائے لے آئی ہوں۔ اسی لمحے عقب سے آواز آئی۔ روحان سر اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، سو نظریں مزید نیچے کر لی۔ آپ کب آئیں؟ بتایا بھی نہیں، وہ لڑکی ورشا سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی ہی آئی ہوں، سوچا سرپرائز دوں گی، ورشا مسکرا کر بولی۔ یہ چائے میز پر رکھیں، میں ذرا امی کو اوپر چائے دے آؤں۔ وہ لڑکی چائے اور لوازمات کی ٹرے تھما کر واپس پلٹ گئی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، مجھے چائے خاص پسند بھی نہیں۔ روحان کو ورشا نے چائے تھمائی تو وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی بات نہیں، ایک بار پی کر دیکھیں، یہ میری بہن رمشا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ وہ آنے والی لڑکی کا نام بتاتے ہوئے بولی تو اس نے سر ہلاتے ہوئے بات سنی۔ چائے پی لیں، پھر میں آپ کو گھر دکھاتی ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے تو بور ہی ہو رہے ہوں گے۔ ورشا نے پیشکش کی تو روحان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے یوں بے وجہ فری ہونے والی لڑکیوں سے الجھن ہوتی تھی۔ نہیں، میں یہاں خود آ کر بیٹھا ہوں، مجھے تنہائی پسند ہے، آپ جا کر اوپر مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں۔ روحان نے سنجیدگی سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے ملازمہ ورشا کو بلانے چلی آئی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی روحان نے سکون کا سانس لیا۔ صبا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ روحان شو روم بھی جا رہا تھا اور گھر پر بھی شادی کی تیاریوں میں مدد کروا رہا تھا۔ کرن، تم نے روحان کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ روحان کی امی نے کرن کو شادی پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ روحان انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ کرن اس کا دل توڑ چکی ہے، اور نہ ہی امی اس بارے میں کوئی بات جانتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہی رہا، جبکہ کرن شادی سے پہلے ہی روزانہ چلی آتی۔ آنٹی، وہ شاید اوپر کمرے میں ہے، اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ کرن تھوڑی بہت مدد کروا رہی تھی تو اس نے ابھی بھی پیشکش کی، نہیں تم ذرا روحان کو بلا دو، میں نے اسے صبا کے سسرال میں سامان دے کر بھیجنا ہے، کافی چیزیں ہیں جو ابھی بھی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا تو کرن سر ہلاتی ہوئی اوپر والے پورشن میں چلی آئی۔ روحان جو سامان رکھنے کے بہانے اوپر آیا تھا، کرن کی موجودگی کے باعث وہ نیچے لوٹ کر نہیں گیا، کیونکہ وہ کرن کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہم دونوں میں ابھی تک یہی ناراضگی قائم رہے گی؟ کرن نے خفگی سے سوال کیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نیچے ہی رہتی تو بہتر تھا۔ روحان سر پہ بازو رکھ کے بیڈ پر دراز تھا،
کرن کی آواز سن کر بھی ہنوز ویسے ہی لیٹے لیٹے سوال کیا۔ نیچے آنٹی تمہیں بلا رہی ہیں، آپ ہی کے سسرال جانا ہے، اور وہاں سے لوٹ کر آؤ تو مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کرن نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو روحان نے اپنے سر پہ رکھا بازو ہٹا کر کرن کو دیکھا۔ جانے کیوں وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ مجھے تم سے کیا ہی ناراضگی ہوگی، ہمارے درمیان ناراضگی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ کوشش کرو کہ اس واقعے کو بھول جاؤ اگر دوستی کو قائم رکھنا چاہتی ہو تو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات کو ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیتے تو یوں بدگمان نہ ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ مجھے فیصلہ لینے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں شادی کے لیے میں تمہارا انتخاب کر لوں۔ کرن نے اسے کچھ حد تک اپنی رضامندی ظاہر کی۔ میرا دل رکھنے کے لیے ایسے تسلی بھرے الفاظ کا استعمال مت کرو۔ انسان ہوں، جذبات میں بہک کر اس تسلی کو اپنی زندگی کی خاص وجہ بنا بیٹھوں گا۔ روحان تلخی سے بولا، مگر میں تمہیں تسلی نہیں دے رہی۔ کرن نے بے بسی سے کہا، جیسے بھی کہو، لیکن یوں مت کہو۔ فی الحال مجھے امی کی بات سن لینی چاہیے، پھر بات کریں گے۔ روحان اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ کرن کو اس کا انداز ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روحان اپنے ہونے والے بہنوئی کے گھر پہنچا تو وہاں شادی کی تیاریوں میں سبھی مصروف تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو سامان امی نے اسے دے کر بھجوایا ہے وہ کدھر رکھے، کیونکہ سامان تو اس کی آپ ہی کا ہی تھا، تو احتیاط برتنی تھی۔ بیٹا تم سامان یہاں رکھ دو اور سکون سے بیٹھو، میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں۔ صبا کے ہونے والی ساس نے روحان کو نرمی سے کہتے ہوئے اسے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، اگر آپ کہتی ہیں تو میں سامان رکھوا دیتا ہوں، ویسے بھی تو سب مصروف ہیں، آپ جگہ بتا دیں کدھر رکھنا ہے۔ روحان نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی، اچھا چلو تم ایسا کرو کہ سارا سامان تم اوپر صبا کے کمرے میں رکھوا دو، دائیں طرف ہی سیڑھیوں کے ساتھ کمرہ ہے، اور سامان رکھ کے نیچے آ جانا، میں تب تک چائے کا کہتی ہوں۔ انہوں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے روحان کو صبا کا کمرہ بتایا اور پھر خود ملازمہ کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ روحان سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو سبھی کمرے بند تھے، لیکن ایک کمرے میں خاموشی تھی اور روشنی بھی نہیں آ رہی تھی۔ باقی کمروں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، جو شاید مہمانوں کے بچے تھے۔ روحان کو لگا کہ یہی صبا کا کمرہ ہے۔ وہ اندر آیا اور اندھیرے میں ہی سامان بیڈ پر رکھنے لگا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ ایک تپتے ہوئے وجود سے جا ٹکرایا۔ کون ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اچانک ہی کمرے سے ایک نسوانی آواز گونجی۔ روحان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آواز اس نے کہیں پر سنی ہوئی ہے، لیکن فی الحال کے لیے اسے اپنی صفائی دینی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ کمرے میں موجود لڑکی سے جا ٹکرایا تھا۔ سوری، مجھے لگا یہ، وہ بولنے لگا، لیکن لڑکی چیخی، شٹ اپ۔ روحان بہن کا سامان دینے اس کے سسرال آیا تھا کہ غلطی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رمشا اس کی ایک نہیں سنتے اسے تھپڑ مار گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہجوم پھیل چکا تھا۔ ملازمین اور گھر کے سبھی افراد وہاں چلے آئے۔ وہ لڑکی شور مچا رہی تھی۔ روحان نے دیکھا تو اسے یاد آیا سامنے موجود لڑکی جو اس کی بہنوئی کی بہن ہے، وہ اسے چند دن پہلے ہی سڑک پر ملی تھی، جس سے اس کی خوب بحث بھی ہو چکی تھی۔ سبھی روحان کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اس کے گھر میں امی اور صبا کو بھی اطلاع مل چکی تھی۔ اگر تم نے میری بہن سے شادی نہیں کی تو میں تمہاری بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ روحان کا دماغ گھوم گیا اپنی بہنوئی کی بات پر، اور اس نے نفرت سے رمشا کو دیکھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ سب پریشان ہوئے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ 2 شادیاں ہوں گی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کے رونے کی سن کر سب کو وہی سچی معلوم ہو رہی تھی۔ اسی بات کے باعث کوئی بھی روحان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرے۔ روحان نے امی اور صبا کو بھی بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس سے بدگمان نظر آ رہی تھی۔ اس سارے معاملے میں ایک کرن تھی جو خاموش تماشائی بنی کھڑی اسے سرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کی نگاہوں سے بڑھ کر اسے کرن کے تاثرات پر بے حد دکھ ہوا۔ اگلے چند گھنٹوں میں روحان اور رمشا کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب یہ میری بیوی ہے، ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا، روحان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے رمشا کا بازو تھام لیا۔ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ روحان کو دیکھتے ہوئے وہ بھی پہچان چکی تھی
کہ یہ سامنے کھڑا شخص وہی ہے جو اسے چند دن پہلے سڑک پر بحث کر چکا تھا۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ چھوڑو، کیا کرنے والے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیسے جانوروں کی طرح میرا بازو تھام رکھا ہے؟ رمشا کو خوف محسوس ہوا تو وہ بلکتی ہوئی ہکلا کر بولی، وہی کرنے والا ہوں جو تم نے سب کے سامنے کہا تھا۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو بتا دیتا ہوں۔ یہی کہہ رہی تھی نا کہ میں نے تمہیں جان بوجھ کر چھوا ہے، حالانکہ تم بھی جانتی ہو کہ کمرے کی لائٹ بند تھی اور میں سامان رکھنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ کسی غلط نیت سے۔ روحان نے رمشا کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس پر روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا الٹ پلٹ کر دے۔ لیکن آپ نے مجھے چھوا ہے، بات آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ دوسری بات، آپ کی بہن کا کمرہ دوسری جانب تھا، کیا یہ آپ کو علم نہیں تھا؟ رمشا نے بے یقینی سے سوال کرتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ مجھے معلوم ہوتا تو تمہارے کمرے میں آ کر یوں رسوا ہوتا؟ باقی کمروں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، جبھی میں نے تمہارے کمرے میں سامان رکھنا چاہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں تم جیسی بد دماغ لڑکی موجود ہے۔ روحان نے رمشا کا بازو دبوچ رکھا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ روحان سے چھٹکارا حاصل کرے، لیکن اس نازک سی دھان پانسی لڑکی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ روحان جیسے مضبوط مرد کا مقابلہ کر سکے۔ آپ ایک بار لائٹ جلا لیتے، اگر واقعی ایسا نہیں تھا تو۔ اس دن روڈ پر بھی تو یہی کیا تھا۔ رمشا نے اس واقعے کو بھی زیر بحث لانا چاہا۔ تو تم اپنی غلطی نہیں مانو گی؟ روحان نے غصے اور طیش کے باعث رمشا کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ جب میری غلطی ہے ہی نہیں تو میں کیسے اپنی غلطی مان لوں؟ اور یوں میرے قریب آنے کی کوشش مت کریں، دور رہیں مجھ سے۔ رمشا نے بنا ڈرے بے خوف لہجے میں کہتے ہوئے روحان کو خود سے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت اب تلک بے حد مضبوط تھی۔ روحان نے رمشا کو اپنے جانب کھینچا تو وہ صرف اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ میں چاہوں تو ابھی وہ سب کر سکتا ہوں جس کی بنیاد پر تم نے مجھے میری ماں اور بہن تک کے سامنے رسوا کر دیا، لیکن تمہاری یہ سزا نہیں ہے۔ تمہاری سزا میں اپنے طریقے سے منتخب کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ تم کیسے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتی۔ مزید مجھے تمہیں صفائی دینے کی بھی ضرورت درپیش نہیں ہوگی۔ روحان غصے سے رمشا کے چہرے کی جانب انکارتا ہوا بولا اور اس کا چہرہ چھوا، پھر اسے خود سے دور دھکیل کر بستر کی جانب پھینک دیا۔ اس سے قبل کہ وہ اس حملے پر کوئی جواب دیتی، روحان لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ رمشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں اس کی زندگی کیسے الٹ چکی ہے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ روحان سچ کہہ رہا ہے یا پھر جو اس نے محسوس کیا وہ سچ تھا۔ رمشا کو روحان کے ساتھ رخصت ہو کر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد صبا رمشا کے بھائی کی شادی تھی۔ روحان نے رمشا کو کسی سے بھی ملنے نہیں دیا، صرف 1 مرتبہ رمشا کو لے کر اس کے مائکے گیا اور 1 گھنٹہ وہاں گزارا، اپنے ساتھ ہی واپس لے آیا۔ اس نے رمشا کو کسی قسم کی آزادی نہیں دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کر سکے۔ وہ جہاں جاتی روحان اس کے ساتھ ہی رہتا۔ ابھی بھی وہ فلیٹ میں تنہا بیٹھی روحان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فلیٹ باہر سے بند کر کے چلا جاتا تھا۔ مجبوراً رمشا وہیں فلیٹ کے اندر چکر کاٹتی رہتی، یا پھر ٹی وی پر نظریں ٹکائے اپنی سوچوں میں گم رہتی۔ کھانے پینے کا سامان روحان پہلے دن ہی لے آیا۔ رمشا فکر مند تھی کہ کب اسے اس قید سے چھٹکارا ملے گا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب روحان فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ کے 2-3 بیگز تھے۔ رمشا اسے دیکھ کر ایک دم صوفے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے شانوں پر دوپٹہ پھیلا لیا۔ کھانا لگا دوں؟ مٹر آلو بنائے ہیں۔ روحان وہی صوفے پر بیگز رکھتے ہوئے بیٹھ گیا تو رمشا نے نرمی سے پوچھا۔ 2 دن سے وہ شوروم سے واپسی پر کھانا یہیں آ کر کھاتا اور پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم یہ سامان دیکھ لو۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے بیگز کی جانب اشارہ کیا۔ جواباً رمشا خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ ان بیگز میں کیا؟ اب آپ ہی کی کل بارات ہے۔ اصولاً تو تمہیں بھی تمہارے بھائی کی شادی میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن اب تم اپنی نند کی طرف سے شرکت کرو گی، اور یہ بیگز میں تمہارے کپڑے اور باقی دیگر چیزیں ہیں، امی نے بھیجی ہیں۔ میری جانب سے کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ روحان نے ہاتھ بڑھا کر بیگز رمشا کو تھماتے ہوئے بیزاری سے کہا، اور ابھی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا، لیکن ذرا جلدی کرنا، مجھے باقی کے کام بھی دیکھنے ہوں گے۔
روحان نے سر جھکا کر سنجیدگی سے کہا۔ رمشا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے اپنی آزادی کا پروانہ ملا تھا۔ وہ اپنا پرجوش ہونا چھپا نہیں پائی اور تیزی سے شاپنگ بیگز اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھی تاکہ وہ جلدی سے تیار ہو سکے۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے روحان کی آواز آئی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تم صرف ایک رات قیام کرو گی، وہ بھی میرے گھر پر۔ اس کے بعد تمہیں یہیں آ کر رہنا ہوگا۔ روحان نے اس کی ساری خوشی پر ایک دم ہی پانی پھیر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، روحان اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ رمشا تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیار ہو کر باہر آئی تو روحان صوفے پر دراز تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاید وہ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ میں تیار ہو گئی ہوں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کام بھی کرنا ہے، تو اٹھ جائیں۔ رمشا نے روحان کے اوپر جھک کر اسے اٹھانا چاہا۔ وہ کسمسایا لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ روحان اٹھ جائیں۔ اب کی مرتبہ رمشا نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہوئے ہلکا سا اس کو ہلا کر جگانا چاہا۔ رمشا کے بال جھکنے کے باعث آگے کی جانب پھسلے اور روحان کے چہرے پر پھیل گئے۔ وہ یکدم ہی آنکھیں کھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے کے باعث رمشا کا سر اس کے سر سے جا کر ٹکرایا۔ وہ اپنا سر سنبھالتی درد سے پیچھے ہٹی، لیکن توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور وہیں صوفے پر اوندھی منہ گرنے والی تھی کہ روحان نے شانوں سے تھام لیا۔ اچانک اس حملے کے لیے وہ دونوں ہی تیار نہ تھے۔ روحان اور رمشا کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ رمشا نے پلکیں جھکا لیں، جبکہ روحان نے جھٹکے سے اسے صوفے پر دھکیلا اور خود رمشا سے یک لخت ہی دور ہوا۔ نکاح کے 3 بولوں میں اس قدر طاقت تھی کہ اس پر رمشا کا معصومیت بھرا چہرہ روحان کے اعصاب پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ یوں تیار ہو کر میرے سامنے بتایا کرو، یہ نہ ہو کہ جس بنیاد پر تم نے مجھ پر الزام لگا کر اپنے رشتے میں باندھ دیا ہے، اس الزام کو میں سچ کر بیٹھوں، اور تمہیں علم ہوگا کہ پہلے وہ جائز نہیں تھا، لیکن اب کی مرتبہ قانونی اور شرعی طور پر میرا حق ہوگا۔ روحان نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا۔ جب رمشا اس کی بات سن کر چند لمحے کو روحان کی پشت دیکھتی رہی، لیکن پھر خاموشی سے چند قدم مزید اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اور ہاں، وہاں کوئی تماشا کرنے کی کوشش مت کرنا، اور نہ ہی یہ کہنا کہ تمہیں اپنے گھر جانا ہے، یا پھر میری امی یا آپی سے کسی قسم کی فضول بات مت کرنا، ورنہ جو اب تک میں لحاظ کیے بیٹھا ہوں یہ سب چھوڑ کر بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ روحان نے آگے بڑھ کر رمشا کا بازو تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکانا چاہا۔ آپ بے فکر رہیں، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، بس مجھ سے دور رہیں۔ اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے نرمی سے کہتے اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ روحان سر ہلاتا ہوا فلیٹ سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ بھی اپنے گرد چادر لپیٹ کر روحان کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ رمشا اپنے سسرال میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس کی ساس نے بہت اچھا استقبال کیا۔ کئی مہمانوں کو تو روحان کی یوں شادی ہو جانے پر بے حد اعتراض ہوا، لیکن اس کی امی نے سمجھداری سے سب سنبھال لیا۔ وہ اپنے والدین اور بہن ورشا سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن روحان کی نظریں اسی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ رمشا اپنی بڑی بہن کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک رمشا کی نگاہ روحان کی جانب اٹھی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا بے حد مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ رمشا اسے نہیں جانتی تھی۔ نکاح کے وقت بھی یہ لڑکی موجود تھی، اور اس پل جانے کیوں اسے روحان کا یوں مسکرانا ناگوار گزر رہا تھا۔ تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ یہ لڑکی کون ہے؟ رمشا کی بہن نے اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا تو روحان اور کرن کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ جواباً اس نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ روحان کی یونیورسٹی کی دوست ہے، ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی خاصی دوستی ہے۔ روحان کی امی بتا رہی تھی تمہارے جانے کے بعد بھائی کو بھی بابا نے اور امی نے بے حد ڈانٹا تھا کہ اچانک یہ فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ ورشا نے کرن کے بارے میں بتاتے ہوئے پھر اپنے گھر کے حالات کا تذکرہ کیا۔ رمشا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس جواب دینے کو ایک لفظ تک نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد صبا کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ اسے رخصت کر کے شام تلک سارے کاموں سے بری الزما ہو کر جب روحان گھر واپس آیا تو امی اور رمشا کو ایک ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
اس لڑکی کے باعث وہ سب کے سامنے مجرم بن چکا تھا۔ کرن کو بھی وہ لاکھ جتن کر کے مناتا رہا تھا، اور یہ لڑکی اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تم اس کو یہاں چھوڑ جاؤ، صبا کے جانے کے بعد تو یہ گھر ویسے بھی ویران سا محسوس ہو رہا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس گھر کا حصہ رہی ہے، اور اب اچانک صبا کا یوں موجود نہ ہونا ایک کمی سی محسوس کرواتا ہے۔ اگر رمشا یہاں رہے گی تو میں بھی کچھ حد تک سنبھل جاؤں گی، کمی محسوس نہیں ہوگی۔ امی نے رمشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر روحان سے کہا، یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے پاس رکھنے کی، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ ویسے بھی تو ابھی چند ایک مہمان تو یہاں پر رہیں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ روحان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے رمشا کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ اسے لگا جیسے رمشا نے خود امی کے کان میں یہ بات ڈالی ہے۔ تم غلط کر رہے ہو، ایسا کرنا ٹھیک نہیں، مت بھولو کہ اس کے گھر میں اب تمہاری بہن بھی موجود ہے۔ اگر تم آج اس پر کوئی ظلم و زیادتی کرو گے تو کل کو تمہاری بہن کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ بٹے سٹے کے رشتے کا مطلب تو جانتے ہی ہوگے نا؟ امی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ان کے دل میں کئی خدشات جنم لے چکے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی ہے؟ اس کی وجہ سے ہی تو میں نے اپنا گلا گھونٹ دیا اور اسے شادی کر لی، حالانکہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ میں تو لڑکیوں سے ہمیشہ دور ہی رہا ہوں، صرف کرن سے دوستی رہی، اور آپ ہی کی وجہ سے میں نے اس سے نکاح بھی کیا، کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ آپ ہی کا رشتہ طے ہو چکا ہے اور شادی کی تاریخ بھی فکس ہو چکی تھی۔ اگر میں نکاح نہ کرتا تو نبیل بھائی رشتہ توڑ دیتے۔ روحان جو اتنے دنوں سے خاموش تھا، اس کے غصے کا لاوا پھٹ گیا، وہ غصے سے بولتا چلا گیا۔ رمشا بھی ڈر چکی تھی کہ اب اس گفتگو کا ذمہ دار بھی اسے ہی نہ ٹھہرایا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم شور مت کرو، مہمان ہیں گھر میں، ان کو تو ہر بات کی ٹو لینے کی عادت ہوتی ہے، خواہ تماشا بنے گا، تم رمشا کو ساتھ لے جاؤ، میں کچھ نہیں کہتی۔ امی نے اسے نرمی سے کہا۔ وہ بیٹے کے غصے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، جبکہ روحان تھوڑی ہی دیر بعد امی سے چند ایک باتیں کر کے رمشا کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ تمام راستے وہ خاموش تھا، جیسے وہ فلیٹ پہنچ کر ہی رمشا پر اپنے غصے کو ظاہر کرے گا، جسے وہ امی کے سامنے ضبط کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ روحان رمشا کو لے کر گھر آیا تو وہ کچھ بھی نہیں بولا، خاموش ہی رہا، حالانکہ رمشا کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے کی خاموشی ہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، صبا کی شادی کو ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ رمشا کا کتنی ہی مرتبہ دل کیا کہ وہ اپنے گھر جائے، اپنے گھر والوں سے ملے، لیکن روحان اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ صبح سے امی کے پاس تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی وہ لوٹ کر آیا تو رمشا نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ روحان کو بھی اس کی خاموشی کھٹکنے لگی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد رمشا باہر آئی تو روحان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر مان لے تو۔ رمشا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کہو۔ روحان نے اسے بولنے کی اجازت دی تو رمشا تمام ہمت جمع کرنے لگی۔ میں کافی دنوں سے چاہ رہی تھی کہ اپنے گھر جاؤں، کیا آپ مجھے لے جائیں گے؟ مجھے امی اور آپی کی یاد آ رہی ہے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ رمشا نے سر جھکا کر گویا التجا کی تھی۔ روحان طنزیہ انداز میں ہنسا۔ اوہ، تو آخرکار تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آ گئی؟ مجھے تو لگا تھا تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اسی لیے میں خاموش تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تم کر چکی ہو اس کی سزا تمہیں نہیں دوں گا؟ اس فلیٹ میں موجود ہوتے ہوئے بھی تمہاری عزت پر میں نے کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ کھانا پینا ہر چیز تمہیں میسر ہے، لیکن تمہاری اصل سزا تو یہ ہے کہ تم اس فلیٹ میں ہی میرے ساتھ رہو گی۔ نہ تو تم میرے گھر میں رہو گی اور نہ ہی تم اپنے گھر جانے کی کوشش کرو گی۔ اب تمہارا ٹھکانہ صرف یہی جگہ ہے، اور یہی سزا میں نے تمہارے لیے بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی ہے۔ پہلے سوچا تھا کہ جو الزام تم نے مجھ پر لگایا ہے اسے سچ کروں، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں۔ روحان اٹھا اور رمشا کے قریب آتے ہوئے جھک کر بولا۔ رمشا بدک کر پیچھے ہٹی، کیونکہ روحان کے چہرے کے آثار اسے خوفزدہ کرنے لگے۔ آپ ایک بار تو مجھے لے کر جا سکتے ہیں، مجھے بے حد یاد آ رہی ہے گھر والوں کی۔ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں کہوں گی،
رمشا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اگر تمہیں تمہارے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو مجھے بھی تو میرے گھر والوں کی یاد آتی ہے۔ جب سے تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے تب سے میں اپنی امی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتا۔ زیادہ وقت یہیں پر رہتا ہوں، لیکن پھر ایک بیٹا ہونے کا فرض نبھانے کے لیے مجھے ان کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ جو تکلیف میں سہ رہا ہوں وہ تمہیں بھی تو سہنی ہوگی۔ روحان نے رمشا کا بازو تھامتے ہوئے اسے خود کے قریب کیا اور سرگوشی میں بولتے ہوئے اس کے اندر اپنا زہر اتارنے لگا۔ اسی لمحے فلیٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تو تم یہاں پر موجود ہو، شادی شدہ زندگی کے لمحات کو یادگار بنانے کے لیے۔ مجھے تم یہ یقین دلاتے رہے کہ رمشا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ مجبوری ہے، جھوٹا الزام ہے۔ مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے رہے اور یہاں تم اپنی محبت نبھانے کی کوشش کر رہے ہو، جسے پانے کے لیے تم نے خود کو مجرم تک بنا لیا۔ دروازے پر کرن آئی تھی۔ وہ اندر آئی تو روحان اور رمشا کو بے حد قریب دیکھ کر تالی بجا کر روحان کو تلخی سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آج سے اس فلیٹ میں ہی قید رہے گی۔ تم جو سمجھ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے۔ روحان نے جھٹکے سے رمشا کا بازو چھوڑا اور کرن کی جانب بڑھا اور اسے یقین دلانا چاہا، لیکن کرن نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ اب تو بس کر دو روحان، تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ میں نے تمہیں ٹھکرایا ہے، لیکن مجھے دیکھو جو تمہیں ناراض دیکھ کر خود کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے تم سے ہی شادی کر لینی چاہیے، لیکن یہاں جو دیکھ رہی ہوں وہ نظر کا دھوکہ تو نہیں ہو سکتا، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کرن نے افسوس زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے روحان سے شکوہ کیا، جبکہ روحان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس پل کیسے کرن کو یقین دلائے۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو بھی بول رہے ہیں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ کب سے خاموش کھڑی رمشا نے سر اٹھا کر کرن کو حقیقت سے آشنا کرنا چاہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ روحان ٹھیک کہہ رہا ہے؟ شاید تم یہ بھول گئی ہو کہ اس دن یہ تمہارے کمرے میں چلا آیا تھا اور اس بات کی اصل گواہ بھی تو تم خود تھی۔ یا پھر روحان سے شادی کرنے کے بعد تم سب کچھ بھول چکی ہو، روحان کو معاف کر دیا ہے؟ تم دونوں کی نزدیکی بھی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ تم نے معاف کر دیا ہے۔ کرن نے بے یقینی سے رمشا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اور ساتھ ہی آخر میں خود کی قیاس آرائی پیش کی۔ رمشا سوال پر گڑبڑا سی گئی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں دوستی جیسی خرافات کو بھی مزید قائم نہیں رکھنا چاہیے۔ تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، نہ تم مجھے قصوروار ٹھہراؤ اور نہ ہی میں تمہیں قصوروار ٹھہراؤں گی۔ کرن نے روحان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ وہ تو روحان سے ملنے آئی تھی کہ اس سے بات کر سکے، فلیٹ کا نمبر وہ پہلے سے ہی جانتی تھی، لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش و حواس سے اٹھ چکے تھے۔ جبکہ کرن کے جانے کے بعد روحان خونخوار نظروں سے رمشا کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا یا پھر اس قید سے نکلنے کے لیے کوئی جواز ڈھونڈنا چاہ رہی تھی؟ روحان نے رمشا کو غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اسے یوں لگا جیسے رمشا ساری غلطی اپنے سر لے کر خود کو اس قید سے آزاد کروانا چاہ رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو سچ تھا وہی کہنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس صفائی کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے۔ رمشا نے نگاہیں نیچے رکھی ہوئی تھیں، شاید وہ ندامت تھی یا پھر اس پل بات نہ سمجھنے کے لیے خود پر غصہ تھا۔ میرے معاملات سے تم دور ہی رہو تو بہتر ہوگا، روحان نے انگلی اٹھا کر اسے باز رہنے کو کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ خیر ہے، تم آج اس پل یہیں پر موجود ہو، رمشا کو کہیں اس کے گھر تو نہیں چھوڑ کر آ گئے؟ روحان غصے سے وہاں سے نکلا تھا تو امی کے پاس چلا آیا۔ شام کے 8 بج رہے تھے جب امی نے اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رمشا کے ذکر پر اسے یاد آیا کہ آج تو وہ فلیٹ کا دروازہ بھی بند کر کے نہیں آیا تھا۔ امی کے کہنے پر وہ اٹھا اور بائک کی چابی لیے سیدھا باہر کی جانب بھاگا۔ فلیٹ پر پہنچتے ہی اس نے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر پہنچا تو رمشا کہیں بھی موجود نہ تھی۔ روحان کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے فوراً سے صبا آپی کو فون ملا کر پوچھا کہ رمشا وہاں موجود ہے یا نہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ رمشا وہاں نہیں آئی۔ اب کی مرتبہ تو روحان کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے تلاش کرے۔ فلیٹ سے باہر نکلا تو آس پاس ہر جگہ چھان بین کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ فلیٹ کے باہر ایک پارک تھا
روحان نے دیکھا تو وہ اس پل بند تھا۔ آس پاس چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ روحان نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ یوں ہی پریشانی سے ارد گرد نگاہیں دوڑا کر دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی اسے دور سڑک پر ایک بینچ پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ روحان بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو رمشا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں ہر جگہ تلاش کر کے تھک چکا تھا، کم از کم دوسروں کا تو احساس کر لیتی۔ فلیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش ہی کیوں کی تم نے؟ روحان نے رمشا کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ روحان کو سامنے پا کر پتھریلی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پھر سے سر جھکا گئی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو گی یا نہیں؟ روحان نے اب کی مرتبہ سختی سے پوچھا۔ کیا جواب دوں؟ میرے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ رمشا نرمی سے بولتی ہوئی اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ روحان نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کئی گھنٹوں سے روتی رہی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں سب کو کیا جواب دیتا؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اب کی مرتبہ بے بسی سے کہا۔ رمشا اس کے یوں پریشان ہونے پر تعجب میں مبتلا ہوئی۔ آپ کی جان کیوں نکل رہی تھی؟ مر جانے دیتے، آپ کی فکر بھی ختم ہو جاتی، اور میری بھی، مجھے بھی تو ندامت نہ ہوتی۔ رمشا یکلخت تھی رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ روحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ اس رات آپ غلطی سے میرے کمرے میں آئے تھے۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی آپ مجرم ہوتے تو پھر اب تک میں آپ کے گھر پہ اکیلے محفوظ کیسے ہوتی؟ آپ نے تو مجھے یہاں چھوا تک نہیں۔ تو اس دن جو چھو لینے کی غلطی تھی وہ واقعی غلطی ہی تھی جسے میں سمجھ ہی نہیں پائی، اور اس احساس ندامت میں مجھے بے چین کر کے رکھ اس شرمندگی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہ دکھ بھی ہے کہ میں آپ کی محبت کے بیچ کا کانٹا بن گئی ہوں۔ رمشا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو آخرکار تمہیں احساس ہو گیا، لیکن اس احساس کے ساتھ اب تم پر ایک انکشاف کرنا باقی ہے، روحان نے مسکرا کر کہا۔ رمشا اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سچ کہوں تو مجھے تم زہر لگ رہی تھی اس عمل کے بعد جب تم نے الزام لگایا تھا، لیکن پہلی ملاقات کے بعد تمہاری نقاب پوش آنکھیں مجھے بے حد یاد آتی رہیں، اور آج تمہارا گم ہونا میری جان نکالنے کے در پہ تھا۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ کرن سے مجھے وقتی دلچسپی تھی، محبت تم سے ہو چکی ہے۔ روحان اعتراف محبت کر رہا تھا۔ رمشا بغور اسے دیکھتی سوچ رہی تھی۔ غصے سے زیادہ تو نرمی سے بولتا ہوا وہ بے حد پیارا لگتا تھا۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو انہیں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے سلجھایا جاتا ہے، نہ کہ یوں بدگمانی کا شکار ہو کر۔ میں تمہیں نرمی سے سب سمجھاتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ روحان اپنی جون میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ جب اس نے رمشا کو دیکھا تو وہ ساکت بیٹھی اسے تکے جا رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ سوچ رہی ہوں کہ آپ ایسے نرمی سے بات کرتے ہوئے جتنے پیارے لگتے ہیں، کاش یوں ہی ہمیشہ نرمی سے بات کریں۔ رمشا بولے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی بات میں بھی اور نگاہوں میں بھی روحان کو اپنے لیے محبت دکھائی دی۔ وعدہ رہا، اب سے یہی لہجہ ہوگا بیگم صاحبہ۔ روحان نے ہاتھ تھامتے ہوئے وعدہ کیا تو رمشا شرماتی ہوئی سر جھکا گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔